आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम मोदी ने फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों से बातचीत की। उन्होंने यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। हुकूमत ने कहा है कि वसी जीएसटी इस्लाहात इमदाद बाहमी के शोबे को उनके प्रोडक्ट्स को मुसाबिकती बनाकर और मांग में इजाफा करके मजबूत बनाएंगी। भारतीय फिजाइया ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर के सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने से मुतासिर हुए इलाकों में हेलीकॉप्टरों के जरिए इमदादी सामान पहुंचाया और हिमाचल प्रदेश में 540 अफराद को बचाया। भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात और राजस्थान में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। राजगीर में एशिया कप हॉकी में भारत चीन को 0 के मुकाबले 7 गोल से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। आज शाम फाइनल में भारत का मुकाबला कोरिया से होगा। और अमरीकी ओपन टेनिस में एरियाना सेबलेंका ने खवातीन सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। उन्होंने न्यूयॉर्क में एक दिलचस्प मुकाबले में एमेंडा एनिसिमोवा को हराया। खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों के साथ यूक्रेन के तनाज़े के जल्द खात्मे की कोशिशों समेत बैनुल-अक़वामी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी ने यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल और अमन इस्तेहकाम की जल्द बहाली के लिए भारत की मुसलसल हिमायत का इआदा किया। कल टेलीफोन पर बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन की पेशरफ्त का जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक शराकतदारी आलमी अमन इस्तेहकाम को फरोग देने में कलीदी रोल अदा करती रहेगी। वजीर आजम ने अगले साल फरवरी में भारत की मेजबानी में मुनक़िद होने वाली AI इम्पैक्ट समिट में शिरकत करने की दावत को कबूल करने के लिए सदर मैक्रों का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत ने कहा है कि अशिया और खिदमात टैक्स GST की वसी इस्लाहात इमदाद बाहमी के शोबे को मुस्तहकम करेंगी, उनकी मसनूआत को मुसाबिकती बनाएंगी, मसनूआत की मांग में इजाफा करेंगी, जिसके नतीजे में इमदाद बाहमी अंजुमनों की आमदनी में इजाफा होगा। एक बयान में इमदाद बाहमी की वजारत ने कहा कि GST इस्लाहात देही एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देंगी, ग़ज़ाई अशिया को डब्बा बंद करने के शोबे की तरफ इमदाद बाहमी अंजुमनों को राग़िब करेंगी, नीज़ लाखों लोगों के लिए ज़रूरी अशिया तक किफ़ायती कीमतों पर रसाई को यकीनी बनाएंगी। वजारत ने कहा कि GST इस्लाहात का इमदाद बाहमी, किसानों, देही रोजगार पर सीधा असर पड़ेगा और मुल्क में 10 करोड़ से ज्यादा डेयरी किसानों को फायदा पहुंचेगा। इमदाद बाहमी की वजारत ने कहा कि इन इस्लाहात से देही एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग हासिल होगा, नीज लाखों कुनबे इससे मुस्तफीद होंगे। वजारत ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में की गई इन अगली नस्ल की GST इस्लाहात का पूरे डेयरी कोऑपरेटिव शोबे ने खैर मकदम किया है। इनमें बड़े कोऑपरेटिव ब्रांड भी शामिल हैं। डेयरी के शोबे में दूध और पनीर, ख्वाह ब्रांड वाला हो या गैर ब्रांड, GST से मुस्तस्ना रखा गया है, जिसे किसानों और सारिफीन को बराह रास्त राहत फराहम की गई है। मक्खन, घी और इसी तरह की मसनूआत पर टैक्स की शरह को 12% से कम करके 5% कर दिया गया है। लोहे, स्टील या एल्यूमिनियम से बने दूध के कैंस पर भी GST शरह को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। 1800 सीसी से कम वाले ट्रैक्टरों पर भी GST को कम करके 5% कर दिया गया है, जिससे ट्रैक्टर खिदमात ज्यादा काबिल दस्तरस होंगी और इससे न सिर्फ किसानों बल्कि मवेशी परवरी और मुख्तलिफ तरह की फार्मिंग में शामिल लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस साल यौम आज़ादी पर लाल किले की फसील से दीवाली तक अगले दौर की GST इस्लाहात कर देने का ऐलान किया था। मजीद मुस्तैद और शहरियों के लिए सहूलत आमेज मईशत तश्कील देने का वजीर आजम का विजन इस माह की 3 तारीख को GST कौंसिल ने शरों को माकूल बनाने की मंजूरी देकर पूरा किया, जिसमें आम आदमी पर तवज्जो मरकूज की गई है। कौंसिल ने बिलवास्ता टैक्स निज़ाम को 4 जुमरों वाले यानी 5%, 12%, नीज 18% और 28% के निज़ाम को बदलकर 2 जुमरों वाले यानी 5% और 18% वाले निज़ाम में तब्दील करके आसान बनाया है। आज हम अशिया व साजो सामान के नकलो हमल के तय की गई इस्लाहात पर एक नज़र डालेंगे। हमारे नामानिगार के मुताबिक ये इस्लाहात खुसूसी तौर पर आम आदमी पर मरकूज हैं। इनका इतलाक इस महीने की 22 तारीख से होगा। पेश है एक रिपोर्ट। GST काउंसिल ने बुध को अपनी मीटिंग में अपने पेचीदा टैक्स निज़ाम को 5% और 18% के स्लैब पर करने और सेस निज़ाम को हटाने का फैसला किया।
اس اقدام سے گاڑی سازوں اور سپلائروں کے لیے تہوار کے سیزن اور اس کے آگے بھی اصلاحات کی تعمیل میں آسانی اور مانگ میں اضافہ ہوگا۔ کمرشل گاڑیاں جن میں ٹرک، بسیں اور ڈیلیوری وین بھی شامل ہیں، ان پر اب 28% کے بجائے 18% جی ایس ٹی لاگو ہوگا، جس کے نتیجے میں زرعی اشیاء کی قیمتوں اور لاجسٹک کی لاگت میں کمی آئے گی، نیز برآمدات کی مسابقت میں بھی تیزی آئے گی۔ 10 یا اس سے زیادہ افراد کے سفر کی گنجائش والی گاڑیوں پر بھی اب 18% جی ایس ٹی ہوگا، جو پہلے 18% تھا۔ کونسل نے مال بردار گاڑیوں کے تھرڈ پارٹی انشورنس پر بھی جی ایس ٹی کو 12% سے کم کر کے 5% کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انڈین آٹو موبائل مینوفیکچرنگ سوسائٹی کے ڈائریکٹر جنرل راجیش مینن نے کہا کہ ان اصلاحات سے نہ صرف آٹو موبائل صنعت کی مانگ میں اضافہ ہوگا بلکہ کھپت بھی مستحکم ہوگی اور گاڑیوں کی قیمت میں کمی صارفین کو راغب کرے گی۔ The whole package of GST reforms is indeed extremely good for the industry. It will create and stimulate demand. It will boost consumption. Next few months, as an automobile industry, we'll see cheer to the consumers with lots of vehicles becoming more affordable across segments. جی ایس ٹی اصلاحات سے گھریلو اور برآمداتی دونوں زمروں کی مانگ میں اضافہ ہوگا۔ آٹو صنعت نے جی ایس ٹی کونسل کی اصلاحات کا خیر مقدم کیا ہے۔ ریشو جیسوال کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔ زراعت اور دیہی ترقیات کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حالیہ متعارف کرائی گئی جی ایس ٹی کی نئی شرحوں اور سلیب سے زرعی شعبے میں نمایاں اثر پڑے گا۔ بھوپال میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ جی ایس ٹی کی شرحوں میں کی گئی یہ تبدیلیاں خاص طور پر چھوٹے اور درمیانے درجے کے کسانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ زرعی آلات پر جی ایس ٹی کی شرح میں کمی کرنے سے کاشتکاری کی لاگت کم ہو جائے گی اور اس سے کسانوں کے منافع میں اضافہ ہوگا۔ ہمارا سنکلپ ہے کھیتی میں اتپادن کی لاگت گھٹانا اور اتپادن بڑھانا۔ اتپادن بڑھے گا اور لاگت گھٹے گی تو کسان کا کھیتی میں پروفٹ بڑھے گا، اور جی ایس ٹی میں جو سدھار کیے گئے ہیں ان کو اگر دیکھیں گے تو ان کا بڑا لابھ دیش کے کسانوں کو ملنے والا ہے۔ مرکزی وزیر نے اجاگر کیا کہ بائیو پیسٹیسائڈز اور مائکرو نیوٹرینٹس پر جی ایس ٹی کی شرح کم کی گئی ہے، جو نہ صرف کسانوں کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ کیمیاوی کھادوں کے بجائے بائیو فرٹیلائزرز کے استعمال کی حوصلہ افزائی بھی کرے گی۔ 12 جیو کیٹ ناشک اور کئی سوکشم پوشک تتو ہیں مائکرو نیوٹرینٹ، ان پر بھی جی ایس ٹی گھٹائی گئی ہے۔ اس سے پراکرتک کھیتی اور جیوک کھیتی کو، کیونکہ جیوک جو ان پٹس ہیں ان کی قیمت کم ہوگی تو اس میں لابھ ہوگا، اور رسائنک ارورکوں سے جیو ارورکوں کی طرف کسان کے بڑھنے کی پروتی نشچت طور پر بڑھے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گوانا کے صدر عرفان علی کو عام انتخابات اور علاقائی انتخابات میں شاندار جیت حاصل کرنے پر مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ وہ بھارت اور گوانا کے شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے منتظر ہیں، جو مضبوط، تاریخی اور عوام سے عوام کے تعلقات پر مبنی ہے۔ صدر عرفان علی نے اپنے جواب میں اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ وزیر اعظم مودی، بھارت سرکار اور بھارت کے عوام کے ساتھ مل کر دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے موجود خوشگوار اور مضبوط تعلقات کو مزید فروغ دینے کے خواہاں ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ فضائی عملے کے سربراہ ایئر چیف مارشل امرپریت سنگھ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور نے تیزی کے ساتھ فیصلہ کن انداز میں درستگی کے ساتھ حملہ کرنے کی بھارت کی صلاحیت کو ثابت کر دیا ہے۔ چنئی میں آفیسرز ٹریننگ اکیڈمی OTA کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھارتی فوج میں شامل کیے گئے نئے آفیسرز پر زور دیا کہ وہ ملک کی خدمت کے لیے مشترکہ جذبے کو برقرار رکھیں۔ اس پریڈ کے موقع پر 130 مرد اور 25 خاتون کیڈٹس کو بھارتی فوج میں شامل کیا گیا۔ آفیسرز ٹریننگ اکیڈمی میں 9 دوست ممالک کے 9 مرد اور 12 خواتین پر مشتمل 21 غیر ملکی کیڈٹس نے بھی اپنی ٹریننگ مکمل کی۔ ایئر چیف مارشل سنگھ نے کہا کہ آپریشن سندور نے فوج، بحریہ، فضائیہ اور قومی سلامتی کے دیگر کے درمیان کامیاب ہم آہنگی ثابت کی ہے۔ بھارتی فضائیہ نے جموں کشمیر اور ہماچل پردیش کے سیلاب اور مٹی کے تودے کھسکنے سے متاثرہ علاقوں میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد پہنچانے کی ایک بڑی کارروائی انجام دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر بھارتی فضائیہ کی مغربی ایئر کمان نے بتایا کہ جموں کشمیر کے ادھمپور میں مٹی کے تودے کھسکنے سے متاثرہ علاقوں میں بھارتی فضائیہ نے ایک جرات مندانہ مشن کے تحت ہیلی کاپٹرز کے ذریعے 5.9 ٹن زندگی بچانے والی خوراک پہنچائی ہے۔
ہماچل پردیش میں تیزی کے ساتھ اور بہادری سے کارروائی کرتے ہوئے 540 افراد کو بچا کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ یہ سب محض 17 گھنٹے کے غیر معمولی آپریشن میں انجام دیا گیا۔ اس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے 4 ہیلی کاپٹرز اور 35 اہلکار دن رات کام کرتے رہے ہیں۔ ادھمپور سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں شامل ہے، جو شدید بارش، اچانک سیلاب اور بڑے پیمانے پر مٹی کے تودے کھسکنے کے واقعات سے نبرد آزما ہے۔ شمالی ریلوے شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا اسٹیشن اور سنگلدان اسٹیشن کے درمیان کل سے 5 دن کے لیے 2 مقامی پیسنجرز ٹرین خدمات کا آغاز کرے گا۔ ہماچل پردیش میں ہو رہی مانسون کی شدید بارش سے اگلے چند دن میں کچھ راحت ملنے کا امکان ہے، البتہ محکمہ موسمیات نے ریاست میں 12 ستمبر تک ہلکی سے اوسط بارش ہونے کے امکان کا اظہار کیا ہے۔ اس مانسون سیزن کے دوران ریاست میں مٹی کے تودے گرنے کے 135، تازہ سیلاب کے 95 اور بادل پھٹنے کے 45 واقعات اب تک درج کیے جا چکے ہیں۔ پیش ایک رپورٹ۔ اس سال مانسون کی ہو رہی غیر متوقع بارش سے ہماچل پردیش میں جان و مال کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ ریاست کی ہنگامی کارروائی سے متعلق مرکز کی رپورٹ کے مطابق ان واقعات میں اب تک 366 افراد کی جانیں تلف ہو چکی ہیں، جبکہ 41 افراد لاپتہ ہیں۔ ابتدائی تجزیاتی رپورٹ میں تقریباً 4000 سرکاری املاک اور 6025 گھروں کو نقصان پہنچنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ شملہ سے رتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ سیلاب سے متاثرہ ریاست پنجاب میں حالات بہتر ہو رہے ہیں، تاہم پچھلے 24 گھنٹے کے دوران امرتسر اور روپ نگر میں مزید 3 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ سیلاب سے متاثرہ لوگوں، زرعی اراضی اور فصلوں کو پہنچنے والے نقصانات اور اموات کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ گرداسپور، فاضلکا، فیروزپور، امرتسر، کپورتھلا اور ترن تارن سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع ہیں۔ یہاں سب سے زیادہ گاؤں، آبادی اور فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ گھروں اور مویشیوں کو بھی کافی نقصان ہوا ہے۔ بھارتی فوج، فضائیہ، NDRF اور BSF کی ماہر ٹیموں کے ذریعے بحفاظت نکالے گئے لوگوں کی تعداد بڑھ کر 23,000 ہو گئی ہے۔ مقامی افراد اور غیر سرکاری تنظیموں کی مدد سے راحت اور بچاؤ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ جالندھر سے راجیش بالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس سلیم۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مغربی راجستھان اور گجرات میں آج الگ الگ مقامات پر شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق مشرقی راجستھان، کونکن، گوا اور وسطی مہاراشٹر کے بعض مقامات پر آج شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ ایشیا کپ ہاکی چیمپئن شپ میں کل شام بہار کے راجگیر میں کھیلے گئے سپر 4 کے اپنے آخری میچ میں بھارتی مردوں کی ٹیم چین کو 7-0 سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اب آج شام 7:30 بجے بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان خطابی مقابلہ ہوگا۔ امریکی اوپن ٹینس میں عالمی نمبر 1 کھلاڑی اریانا نے خواتین سنگلز کے فائنل میں ایمنڈا کو 6-3، 7-6 سے ہرا کر کامیابی کے ساتھ اپنے خطاب کا دفاع کیا۔ آج رات مردوں کے سنگلز کے فائنل میں اٹلی کے جینک سنر کا مقابلہ اسپین کے کھلاڑی کارلوس سے ہوگا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت کے سلسلے میں دیے گئے بیان کو شہ سرخی بنایا ہے۔ امریکی صدر نے وزیر اعظم مودی کی تعریف کرتے ہوئے انہیں عظیم وزیر اعظم اور اچھا دوست قرار دیا اور کہا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات اہم۔ جناب مودی نے بھی صدر ٹرمپ کے اس مثبت تجزیے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے مودی کی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی خبر کو روزنامہ پرتاپ نے اجاگر کیا ہے۔ خبروں کے مطابق جناب مودی نے جاپان اور چین کے دورے کے دوران ان ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ ہوئی اپنی بات چیت کے نتائج سے انہیں مطلع کیا۔ وزیر اعظم نے فرانس کے صدر ایمانوئل میخواں سے ٹیلی فون پر بات چیت کر کے 2 طرفہ تعلقات کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور آج سے پارلیمنٹ میں منعقد ہونے والی BJP ممبران کی ورکشاپ میں GST اصلاحات کے لیے PM مودی کو اعزاز سے نوازا جائے گا۔ ان خبروں پر روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے خصوصی توجہ دی۔ روس سے خام تیل خریدنا جاری رکھے گا بھارت، سیتا رمن۔ ڈیوڈ لیمی برطانیہ کے نائب وزیر اعظم اور شبانہ محمود وزیر داخلہ مقرر۔ ان خبروں کو روزنامہ راشٹریہ سہارا اور انقلاب نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم مودی نے فرانس کے صدر ایمانوئل میخواں سے بات چیت کی۔ انہوں نے یوکرین جنگ کے جلد خاتمے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ حکومت نے کہا ہے کہ وسیع GST اصلاحات امداد باہمی کے شعبے کو ان کے پروڈکٹس کو مسابقتی بنا کر اور مانگ میں اضافہ کر کے مضبوط بنائیں گی۔ بھارتی فضائیہ نے جموں کشمیر کے ادھمپور کے سیلاب اور مٹی کے تودے کھسکنے سے متاثر ہوئے علاقوں میں ہیلی کاپٹرز کے ذریعے امدادی سامان پہنچایا اور ہماچل پردیش میں 540 افراد کو بچایا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے گجرات اور راجستھان میں آج شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔
راجگیر میں ایشیا کپ ہاکی میں بھارت چین کو 0 کے مقابلے 7 گول سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ آج شام فائنل میں بھارت کا مقابلہ جنوبی کوریا سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔